बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक साल पहले जब ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने अटैक्स किए थे तो उस वक्त हैरान कुन तौर पर उनकी फिजाइया और जमीनी ताकत उस तरह नजर नहीं आई, बल्कि बहुत कमजोर नजर आई। और अब सबको ये तवक्को थी कि अमेरिका इसराइल अगर अटैक करते हैं तो फिर ईरान तो 4 दिन भी नहीं निकाल सकेगा, लेकिन आज 21वां दिन है और ये एक बड़ी आलमी जंग जो है वो शुरू है। अगरचे इसको उस तरह आलमी जो जंग है तीसरी वो करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बाकी सारे वो सरेंडर कर चुके हैं और तनहा पूरे आलम इस्लाम में ईरान इस वक्त खड़ा है। अब दूसरी तरफ जो है वो ईरान ने जिस तरीके से सरप्राइज दिया है, F-35 को गिराना या निशाना बनाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अब इससे भी अगले सरप्राइज का ऐलान कर दिया गया है। सऊदी अरब के अंदर भी अचानक जंगी तराने चल पड़े हैं, ईद का दिन है और पाकिस्तान भी क्या इस जंग में कूदने जा रहा है। और ये जंग किसके खिलाफ होगी? क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान अमेरिका इसराइल के खिलाफ जंग करेंगे या ईरान के खिलाफ जंग करेंगे? ट्रंप ने अरब ममालक को घेरे में ले लिया और जंग मजीद फैलती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन ट्रंप ने पहले अपना जो खसारा था वो कम अज कम पूरा कर लिया है। कैसे, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस अंदाज में तमाम हुक्मरानों को के साथ ट्रीट करते हैं, और इससे पहले भी उन्होंने तमाम अरब ममालक पर अपनी सही ढाक बिठाई है। यानी कोई 2000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर रहा था, कोई 1000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर रहा था। कतर की हुकूमत तो साथ जहाज भी बड़ा आम दे रही थी डोनाल्ड ट्रंप को। तो सारे अरब ममालक लेटे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के सामने। अब जो है ये जंग के अंदर जो खर्चा हुआ है वो भी उसने कहा जरा हमें पूरा करना है। तो अब मुख्तलिफ तरह के जो सिस्टम्स है वो बेचने का जो है वो बताया गया है, जो मुख्तलिफ खलीजी ममालक को बेचा जाएगा 16.5 अरब डॉलर का। तो कल तक उसका जो खर्चा था अमरीकियों का इस जंग में वो 16 अरब डॉलर ही का था। अब जो अरब ममालक हैं उनको मुकम्मल सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत वगैरह को बताया जा रहा है कि भाई देखो आप हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो, ईरान तो आपको कच्चा खा जाएगा, ये करेगा वो करेगा। अगरचे अब तक जो ये अरब ममालक है इन्होंने बड़े कमाल तामल का मुजाहरा किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हैरान कुन बात यह है कि जो चंद तकरीबन 10 जो ममालक हैं जिसमें अरब और नान अरब ममालक थे, उन्होंने एक अलामिया जारी किया और तुर्किया और पाकिस्तान भी उसके अंदर शामिल है। और ईरान की मजम्मत हो रही है, अमेरिका इसराइल की मजम्मत नहीं हो रही, जो इंतहाई बुज़दिलाना किस्म का ये मौकफ था, जिसके अंदर सब अपने आप को जिस तरह होता है ना वो मुंह घुसेड़े हुए थे। और एक कमजोर आलामिया आया है, भाई अगर आपने बैलेंस करना था तो आप उधर भी मजम्मत करते, इधर भी मजम्मत करते। लेकिन हैरत की बात है कि जो हमला आवर है, जिसने पूरी दुनिया का जो सुकून है वो बर्बाद किया है, महंगाई फैला दी है, और जंग जो है ईरान ने तो वही हदफ की है। पहले दिन उन्होंने बताया था कि भाई हमारे ऊपर हमला होगा तो अमेरिकी अड्डे जो खित्ते में है वहां हमला होगा। तो ये तो लॉजिकल बात है भाई, अगर आपने अमेरिकियों को अड्डे दिए हुए हैं तो वो अटैक कर सकता है। चूंकि वहां से अमेरिकी अगर अटैक कर रहे हैं, ईरान को निशाना बना रहे हैं, तो उस वक्त तुम्हें तकलीफ कोई नहीं है। और जब ईरान जो है वो रिटेलिएट करे तो उस वक्त तकलीफ है। तो एक इंतहाई बुज़दिलाना किस्म का मौकफ जो है वो सामने आया है। अब सऊदी अरब पाकिस्तान का बड़ा बरादर मुल्क है, ये मसला मसालक का नहीं है, ये तो बदकिस्मती है। हम सुन्नी शिया के अंदर लड़ाई लड़ रहे होते हैं, हालांकि आज हालत जंग के अंदर भी वो जो आलमी ताकतें हैं, जो दुश्मन है मुसलमानों का, वो आज भी कह रहा है कि हम मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हमें शिया सुन्नी के अंदर कोई फर्क नहीं है, वो खुद बता रहे हैं। लेकिन हम जो है वो बैठ के जो है वो ऐसे कर रहे हैं। तो अब ईरान जो है, पहली तो बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो ईरान की तरफ से F-35 तैयारे को निशाना बनाना है, इवन उसको लॉक कर लेना अपने डिफेंस सिस्टम के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है, चूंकि अमेरिका ने इसको एक बड़ा हवा बनाया हुआ था। और इसीलिए जो बात की है यानी ईरानी जो शख्सियत है, उन्होंने, वो कहते हैं ईरानी पार्लियामेंट के ये स्पीकर हैं गालिफाफ साहब, उन्होंने कहा F-35 सिर्फ एक लड़ाका तैयारा नहीं था, बल्कि अमेरिकी फौज की नाकाबिले तस्खीर और तकब्बर का मुजस्मा था।
ایک مذہبی علامت کسی بھی آنکھ سے پوشیدہ اور کسی بھی طاقت سے برتر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یہ علامت دنیا میں پہلی بار مارا گیا تھا، پھر بھی خدا نے جو ہے وہ ڈالا، اور یہ حکم کے خاتمے کا لمحہ تھا۔ یعنی یہ پوری بات کر کے انہوں نے کہا کہ یہ امریکیوں کا تکبر ہے جس کو ایران نے نشانہ بنا کے کیا ہے۔ اب ایک طرف جو ہے وہ دعوے مختلف آ رہے ہیں نشانہ بننے کے کہ کتنا نقصان طیارے کو پہنچا ہے کتنا نہیں، یہ ارریلیونٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ طیارہ لاک ہوا ہے اور ٹارگٹ کے اوپر ہٹ کیا ہے ایران نے۔ اب کس طریقے سے جو ہے وہ ہٹ کیا ہے، اس پر مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے امریکی F-35 کو لے جانے کے لیے نیا ماجد ہیٹ سکیننگ میزائل سسٹم استعمال کیا ہے۔ اس تصدیق کے بعد ایرانی اسلامی انقلاب گارڈ کور نے وسطی ایران پر پرواز کرنے والے امریکی مسلح افواج کے F-35 5th جنریشن کے لڑاکا طیارے کے خلاف کامیاب حملہ کیا۔ متعدد ذرائع نے اطلاع دی کہ ماجد شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم، جسے AD-08 بھی کہا جاتا ہے، ذمہ دار تھا۔ شوٹ ڈاؤن کے فوری فضائی مہم کے لیے عام مضمرات ہے اور ایران کے اندر گہرائی میں دخول کے حملے شروع کرنے کے لیے اسٹیلتھ طیاروں کی استعمال کی امریکی اور جو کوششیں ہیں ان کو ممکنہ طور پر یہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ اب یہ طیارے آتے ہیں جنگی اور بڑے ہیوی قسم کے جو میزائل ہیں وہ فائر کر دیتے ہیں، تو یہ ایران کی، اب کوئی کہتا ہے چائنا نے کیا ہے، کوئی کہتا ہے کسی نے اسسٹ کیا ہے، بہرحال جیسے بھی کیا ہے، ایران نے امریکہ کا جو سب سے عام طیارہ ہے طیاروں میں سے ایک ہے، اس کو نشانہ بنا کے سب کو حیران کر دیا ہے۔ اور یہ F-35 پہلا طیارہ ہے، اب میں زیادہ اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس کی خصوصیات کیا ہیں، کہ جس کو ایران نے جو ہے وہ گرایا ہے، اس کو اعزاز حاصل کیا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ بڑی ہی عام خبر ہے، اور وہ انہوں نے کہا ہے ایرانی نے کہ بھئی ابھی اور سرپرائز آپ کو دینے ہیں۔ یعنی ایک طرف آپ دیکھیے کہ انصار الاسلام بلکہ نہیں، انصار اللہ یہ وہاں سے ایکٹیو ہو گئی ہے یمن سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ اسلام کی جنگ ہے، عالم اسلام کی جنگ ہے، لہذا ہم ایران کے ساتھ ہیں اور ان کے حکم کے ماتحت ہیں، اور اب ہم آپریشن شروع کر رہے ہیں۔ پھر ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ ہے، فورس ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ایران کی میزائل ساری جنگ کے دوران بھی جاری رہے۔ یعنی میزائل سازی کی جو صنعت ہے وہ جنگ کے دوران بھی جاری ہے۔ میزائل صنعت اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ دشمن کو حیران کر دینے والے کئی بڑے سرپرائز موجود ہیں۔ تو اب اگلی سرپرائزز کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا کیا ہے کہ یہ ابھی چونکہ جو جزیرہ خارق ہے وہاں پر امریکن جو میرائنز ہیں انہوں نے اترنا ہے، اور وہ اس وقت بڑھ رہی ہیں مشرق وسطیٰ کی طرف، ایک پریشر ٹیکٹس کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ پہنچ رہی ہے۔ اب انہوں نے قابض وہاں پہ کیسے رہنا ہے، ارد گرد تو پانی ہے، تو وہ کیسے برقرار رہ سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ کم از کم مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ تو پتہ نہیں، اگر وہاں انہوں نے آنا ہے تو غرق ہی ہونا ہے، اور تو اس وقت یا تو ایران کی تمام جو دفاعی صلاحیت ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے، تو پھر یہ بات کی جا سکتی ہے کہ وہ جس طرح افغانستان کے اندر انہوں نے اڈے لیے اور قابض رہے تو اب بھی وہ ہو سکتے ہیں، لیکن ورنہ ایسا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ ایران کے اندر مزید اگلے سرپرائز آ رہے ہیں، اس کی جو جہاز ہیں بحری ان کی جو ہے وہ نشانہ بنانے کے حوالے سے مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی ان کی صنعت جاری ہے، میزائل بن رہے ہیں، ڈرونز بن رہے ہیں، اور خاص طور پر شاہد جو میزائل ہے وہ ڈرون ہے، اس نے تو سب کو، خودکش ڈرون ہے، اس نے مزید جو امریکن ہے، اسرائیلی ہے، ان کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ لیکن اب اس ساری صورتحال کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جو عرب ممالک ہیں جب ان کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی اگر عرب بھی کمزور ہوگا، آپ ایران بھی کمزور ہوگا، تو اصل تو آپ بینیفٹ کر رہے ہیں امریکہ کا، اسرائیل کا، وہ تو یہی چاہتے ہیں۔ جب ایران مقابلے کے اندر ان ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے تو ٹارگٹ تو پھر یہی ہے کہ عرب تمام اسلامی ممالک کمزور ہوں گے، اور گریٹر جو اسرائیل کا ایک پلان ہے مبینہ، اس کو وسعت ملے گی، چونکہ اس نے تو آگے اردن اور مختلف ملکوں کے اندر جس طرح ٹیک اوور کرنا ہے، اور پھر قیامت کی علامات کے اندر بھی وہ ساری احادیث کے اندر ذکر ہے کہ وہ کہاں تک پہنچ جائیں گے، تو انہوں نے آگے بڑھنا ہے، تو یہ تو باقاعدہ ان کو یہ چیز فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ جو بڑی عام بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ایران جو ہے وہ اس وقت رزسٹ کر رہا ہے،
لیکن عرب ممالک کے اندر بھی جو ہے وہ اس وقت جنگی ترانے گونج گئے ہیں. سعودی عرب کے اندر عید کے روز جنگی ترانے گونجے ہیں. ایران کے حملے میں 22 شہری جو اسرائیل کے ہیں وہ ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا. ایران نے امریکی جنگی جہاز 35 گرایا ہے. یہ کامیابیاں ہیں ایران کی. پھر ایران نے جو پورٹس ہیں اسرائیل کے، اب یہ سوشل میڈیا کی پالیسی کی وجہ سے تو وہ گرایا ہے. یہ وہاں پہ اٹیکس کیے ہیں، یہ بہت بڑی جو کامیابی ہے. پھر جنگی بحری بیڑا لنکن، ابراہم لنکن، ان کو پیچھے دھکیل دیا ہے. تو جنگی بیڑوں کو اٹیک کیا ہے. 16 کے قریب جو امریکنز ہے جہاز وغیرہ، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی طرف سے. یہ ایک اس کی بڑی کامیابی ہے. یو ایس ایس رام سسٹم نے رات کے وقت بغداد کے قریب ایک کامیکاز ڈرون کو ریپڈ فائر 20 ملی میٹر سے راؤنڈ کرتے ہوئے گرایا ہے. کویت ایل ریفائنری کے اندر آگ لگی ہے. سعودی عرب نے 20 ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اور پھر جو یعنی بہت ساری چیزیں ہیں. اب سعودی عربیہ کے اندر اگر جنگی ترانے گونج رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 2 دن پہلے ایک اعلامیہ آیا ہے عرب اور کچھ اسلامی دیگر ممالک کا جو اجلاس ہوا ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ پاکستان اور ترکیہ، یہ دونوں ممالک، ان سے عالم اسلام کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن یہ دونوں ممالک کے ہوتے ہوئے اس طرح کا اعلامیہ آیا ہے جس کے اندر صرف ایران کی مذمت کی گئی ہے، لیکن دوسری طرف ایک لفظ بھی نہیں کیا گیا. جس طرح یہاں پاکستان کے اندر بھی جو مذہبی طبقات ہیں وہ ان کی ایک نشست ہوئی ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ بھئی اچھے بچے بنے. تو یہ چیز چل رہی ہے. تو اب اگر سعودی عربیہ اس جنگ میں کودتا ہے تو پاکستان اس جنگ میں کودے گا. اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے؟ یعنی ایک تو پاکستان کے لیے یہ معاملہ ہے کہ بھئی ہم چونکہ آلریڈی افغانستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، تو اس لیے ہم کوئی فزیکل مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور یہ جو دفاعی معاہدہ ہم کر رہے ہیں نا، یہ کل کو پاکستان کو جب ضرورت پڑے گی تو کیا سعودی عرب دفاعی معاہدہ دیکھے گا؟ یہ امریکہ عرب کے حوالے سے دفاعی معاہدے کوئی دیکھ رہا ہے؟ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، بس اپنا ایک وقت ہوتا ہے. اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم چونکہ پاکستان وہ معاشی طور پہ کنگال ہے ان نائل نکھٹو حکمرانوں کی وجہ سے. آل شریف اور آل زرداری اور فوجی ڈکٹیٹر، ان 3 طبقات نے پاکستان کو آج اس نیج پہ پہنچا دیا ہے کہ اب ہمیں جو بھی پیسے دے، ایسے لگتا ہے کہ ہمارا تاثر یہ بن گیا ہے بدقسمتی سے کہ ہمیں پیسوں کی چونکہ ضرورت ہے تو بہت سارے کام نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوری کے اندر جو ہے وہ کرنے پڑ سکتے ہیں. تو اب اللہ معاف کرے. بہرحال پاکستان اس وقت جو ہے وہ اگر عرب ممالک جن کے حوالے سے اب خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ انہوں نے مزید جو جنگی سامان ہے، ساز و سامان، وہ امریکہ سے لے لیا ہے اور اب وہ ایران کو جواب دینے کے لیے یا حملے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں اور صف بندی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو الٹیمیٹلی مسلمان ممالک کی تباہی اس میں نظر آ رہی ہے. دیکھتے ہیں. پاکستان زندہ باد.